बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। पहली स्टोरी जिस पर आज डिस्कस करेंगे, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात जो हैं वो तहरीरी तौर पर दे दिए हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। और तीसरी स्टोरी होगी आज अहले गजा सरखरू, इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया। चौथी स्टोरी आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के अवाम दोस्त इक़दामात जारी, अवामी मकबूलियत में इजाफा। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मोहम्मद हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन साहब आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। सज्जाद मीर साहब, अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है, हुकूमत और PTI के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज जो पेशरफ्त हुई तहरीरी तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो उनके मुतालबात हैं उस हवाले से आगाह किया है। कैसे देख रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने आज मीडिया से गुफ्तगू भी की थी, क्या कहेंगे इस पर सर? देखें, अभी तक तो जो मुज़ाकरात के नाम पर जो कुछ होता रहा है वो मजाक ही लग रहा था। जी सर। वो इसलिए मजाक लग रहा था कि हर मुज़ाकरात के बाद ये होता था कि आइंदा इजलास में कुछ बातचीत आगे बढ़ेगी, कुछ तहरीरी तौर पर पेश किया जाएगा, कुछ मुतालबे हैं जो सबके सामने रखे जाएंगे जी। लेकिन PTI ने ख़ास तौर पर दूसरी जो नशिस्त हुई थी उसमें इस बात का यकीन था कि वो कुछ ना कुछ मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़बानी बात की और कहा कि हम तहरीरी तौर पर जो है बानी PTI से मिलने के बाद अपने मुतालबात रखेंगे। जी। जब कोई चीज़ तय नहीं होती कि आपने मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, मनवाना क्या चाहते हैं, जिन्हें वो चार्टर ऑफ डिमांड कह रहे हैं। और मैं उस चार्टर ऑफ डिमांड के लफ्ज़ पर भी हंस रहा हूँ कि अमूमन ये तो ट्रेड यूनियन पेश किया करती है मालकान को, लेकिन चलिए चार्टर ऑफ डिमांड ही सही, चार्टर ऑफ डिमांड ही आपका पता नहीं क्या है तो मुज़ाकरात किस चीज़ पे होंगे? जी। तो आज अच्छी बात हुई है कि कम से कम इसका मतलब ये है कि उनकी जो बानी PTI से मुलाकात हुई है वो कोई मुस्बत हुई है और उस पर उनको इजाज़त मिल गई है कि तहरीरी तौर पर वो पेश करें, और उन्होंने तहरीरी तौर पर पेश कर दिया है। और वो ही दो बातें हैं, एक तो कमीशन बनाया जाए, एक हमारे बंदे रहा किए जाए। जी। ये भी एक ऐसी सूरत हाल है कि बंदे रहा करने का मामला तो वो साफ कहेंगे कि ये तो एग्जेक्टिव आर्डर से नहीं हो सकते, जैसे कि ये कहते हैं एग्जेक्टिव आर्डर से होंगे, वो कहेंगे तहरीरी तौर पर बयान। और जहाँ तक कमीशन मुकर्रर करने की बात है तो उसका मानना इसलिए मुश्किल दिखाई देता है कि कमीशन का, जुडिशल कमीशन का मानने का मतलब ये है कि ये समझ लिया जाए कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो यानी उसका अभी पता ही नहीं है क्या हुए हैं। जी। 1 साल गुजर गया है, ना कोई प्रोसिक्यूशन हुई है, ना कोई मुकदमा बना है, ना कुछ, कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। ये हुकूमत को मौक़िफ़ नहीं हो सकता। हुकूमत ये कहती है कि ये हमने करना भी नहीं है, ये तो प्रोसिक्यूशन ने करना है और इसका फैसला अदालत ने करना है। तो जुडिशल कमीशन, वैसे मैं तो इस तरह के मामलात पर जुडिशल कमीशन का हामी नहीं हूँ। ठीक, वो इसलिए नहीं हूँ कि जुडिशल कमीशन क्या बनाएंगे आप? अदालती कमीशन का काम ये तो नहीं है कि वो तहकीक करे, तफ्तीश करे और ये मालूम करे कि किसी की गलती हुई है, किसने कोताही की है, किसने खराबी की है। ये काम तो इन्वेस्टिगेशन का है, प्रोसिक्यूशन का है, पुलिस का है। वो हमारे यहाँ एक नया रवाज चल पड़ा है, GIT बनवा दी, जुडिशल कमीशन बना दिया, मामले को टालने के लिए ये बातें करनी। वो बात हुई है, सीधा जवाब इसका ये है कि अब अदालत को फेस करो। जी हाँ, अब उस पर आप कह सकते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में हो, कि सिविल कोर्ट में हो, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, कौन सा ना किया जाए। लेकिन ये कहना कि ये मुकदमात जो हैं इसका एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि हुकूमत सच बोल रही है या हम सच बोल रहे हैं, इस तरह तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं कायम हो सकता। जी, आप कहें कि हुकूमत कोई वाकया हो जाए, 26 तारीख का नवंबर का वाकया है जी, आप कहते हैं सड़कों पर फसाद, आपने गोली चलाई है जी, इस बात का सवाल ही नहीं उठाते कि हम सड़कों पर रात के 2 बजे D चौक पे जहां पाबंदी थी आने की जी, और जहां इस्लामाबाद में दफा 144 तहफ़्फ़ुज़ थी, आप क्या करने आए होते? वो कहते गोली चली, ये फैसला करो सिर्फ। मेरे ख्याल में बहुत सारी कन्फ्यूजन और मजीद बढ़ जाएगी। हुकूमत के लिए इन सब बातों को मानना आसान नहीं होगा और बेहतर ये होगी कि ये मामला लटक सकता है
لیکن کم از کم ایک ڈائریکشن تو ملی ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ابھی پریس کانفرنس کی کچھ دیر قبل، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کو؟ دیکھیں، سیاست میں مذاکرات اور ڈائیلاگ جو ہے یہ ناگزیر ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک جماعت پی ٹی آئی ڈائیلاگ کی حامی ہی نہیں رہی، بلکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ حکومتیں جو ہیں وہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں، وہ مذاکرات کی بات کرتی ہیں، وہ بیٹھ کر مسائل کے حل کی بات کرتی ہیں. تو پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بھی رہے، انہوں نے اس وقت بھی کبھی بھی ڈائیلاگ کی ضرورت کو نہ محسوس کیا، نہ انہیں یقینی بنانے پر کوئی پیش رفت کی. دیکھیں، آج کی صورتحال کے اندر جب ڈائیلاگ ہو رہا ہے، پاکستانی عوام کی نظریں تو اسلام آباد میں ہیں، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا ہے، لیکن جب پولیٹیکل فورسز آپس میں مل کے بیٹھتی ہیں، حکومت اور اپوزیشن، تو ان میں ایشوز کی بات ہوتی ہے. ایشوز وہ جو آج کے بڑے ایشوز ہیں، ملکی معیشت ہے، آج کا بڑا ایشو ہے دہشت گردی کا رجحان ہے، آج کا بڑا ایشو ہے سیاسی استحکام ہے، آج کا بڑا ایشو قومی اور عوامی مسائل کا حل ہے. لیکن جو میں نے ان کا وہ چارٹر دیکھا ہے، اس میں تو وہ ان مقدمات کی بات کر رہے ہیں جو عدالتوں کے اندر زیر سماعت تھے، اور عدالتیں اس حوالے سے فیصلے بھی کر چکی ہیں. اور جہاں تک وہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن کی بات کرتے ہیں، تو عمر 9 مئی وہ تو پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے، اس لیے کہ اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ واقعات تو ہوئے 9 مئی کو، اور صرف لاہور میں نہیں ہوئے، پشاور میں ہوئے، سرگودا میں ہوئے، میاں والی میں ہوئے، کراچی میں ہوئے، یہ واقعات تو ہوئے. اور اچھی بات ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ پختونخوا ہے، انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے ایک انٹرویو میں کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو کیا چھوڑ دیں. دیکھیں، پولیٹیکل سٹرگل کے اندر پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی ہیں، لانگ مارچ کرتی ہیں. کبھی اس سے پہلے ماضی میں قومی اور فوجی املاک پر حملہ آور نہیں ہوئی، اور اپنے شہداء کے مزاروں کو نظر آتش نہیں کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے رانا ثناء اللہ خان صاحب کی جس پریس کانفرنس کا ذکر کیا ہے، آپ اور میں جس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت دوسری پارٹی بھی ایک پریس کانفرنس کر رہی ہے. رانا ثناء اللہ خان صاحب نے بڑا واضح کیا ہے، رانا صاحب بڑے یکسو آدمی ہیں، رانا صاحب بڑے سنجیدہ آدمی ہیں پولیٹیکل سوچ اور اپروچ کے. وہ تو مذاکرات کے حامی تھے، لیکن انہوں نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ آپ جو ایشوز اٹھا رہے ہیں وہ ایشوز ہمارے سے متعلقہ نہیں، وہ کورٹ سے متعلقہ ہے. اور میں آپ کو بڑے یکسوئی سے، سنجیدگی سے یہ بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں، ہم لوگ سیاسی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، سیاست میں ڈائیلاگ ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. اور یہ جو جس کمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ کمیشن ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملات، کیا 9 مئی کے جو لوگ تھے ان کو سزائیں نہیں ملی؟ سزاؤں کے بعد انہوں نے رحم کی اپیلیں نہیں کی، رحم کی اپیلوں کے بعد جن کی کچھ لوگوں کی سزائیں معاف نہیں کی. تو اس طرح کے واقعات قوم میں جو ہیں وہ اس طرح معافی نہیں ہوتی. اس میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستانی فوج کے سپہ سالار نے، اور پاکستانی فوج کا ایک موقف ہے، دیکھیں وہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، اور خاص طور پہ جو پلانر ہیں یا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ فوج کسی ایسے مائنڈ سیٹ کو سپیئر کر دے جس نے پاکستانی فوج کی املاک پر حملہ آور کی پلاننگ کی ہو. تو بات یہ ہے کہ مجھے تو اس میں کوئی پیش رفت کمیشنز کے حوالے سے ہوتی نظر نہیں آ رہی. البتہ گورنمنٹ اس حوالے سے سافٹ ہے کہ اگر آپ کچھ معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے، یہ میرا سوال پی ٹی آئی سے ہے کہ کیا آپ کے نزدیک 24 کروڑ عوام کے ملک میں لوگوں کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا 24 کروڑ عوام کے ملک کے اندر یہ دہشت گردی کا رجحان ان پہ اثرات نہیں پیدا کر رہا؟ کیا افغانستان کا صورتحال نہیں ہے؟ آج تو ضرورت اس بات بھی تھی کہ آپ حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے مسائل اور مشکلات کو پاکستان کے عوام کے مسائل اور مشکلات کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہے. لہٰذا یہ مذاکرات ضرور چلنے چاہیے. اس کی نتیجہ خیزی کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میرا خیال ہے رانا صاحب کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ جو کمیشنز کی بات کی جا رہی ہے، کمیشن شاید ممکن نہیں بنے. بالکل ٹھیک ہے. محمد حسنین صاحب، کیونکہ آپ کی ایک نظر ہے اور آئی آر انٹرنیشنل جو آپ ہیں، آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملات کو، تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف کی جانب سے کال دی گئی تھی کہ ریمیٹنس نہ بھیجیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ دسمبر 2024 میں جو ریمیٹنس ہے، ترسیلات زر، وہ ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد
जहाँ तक रेमिटेंस की बात की, इस रेमिटेंस पे आने से पहले मैं उस गुफ्तगू को जो पीछे चल रही थी उनको कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि जैसे सलमान गनी साहब ने कहा, पॉलिसी डायलॉग की बात की, और सज्जाद मीर साहब ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की, तो बकौल अल्लामा इकबाल, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हमें उस अंदर से जो मामलात हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, उनको अगर रिटन फॉर्म में ये जो तहरीरी कंसेंसस जो बिल्ड हो रहा है, अगर इसको हम रकम करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ये शेर है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, तो हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब आते हैं रेमिटेंस के ऊपर। जहां रेमिटेंस की बात करें तो मैं इसको जरूर लिंक करूंगा उस प्रोजेक्ट से जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उड़ान के नाम से रखा। बिल्कुल, तो उसमें रेमिटेंस के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू है। 2047 तक पाकिस्तान के अंदर एक नई लहर जो आने वाली है, जो पूरा 100 साल का जो अरसा है, उस अरसे में 3 ट्रिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह होने जा रही है, जो इकॉनमी को बूस्ट करने की कोशिशें हो रही हैं, तो ये इंशाल्लाह मुमकिन हो सकता। बिल्कुल ठीक है। सज्जाद मीर साहब, यूथ बड़ा फोकस है हुकूमत का मौजूदा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास भी हुआ और उन्होंने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को फ़रोग देगी, बेरोज़गारी के जो सदबाब हैं उनका ख़ात्मा किया जाएगा। यूथ फोकस है, IT को भी जो है उस पर भी काम हो रहा है। कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को? आमतौर पर यह कहा जाता है जी कि किसी कौम का फ्यूचर देखना हो तो जो देखो कि उस कौम में यूथ की तादाद कितनी है। ठीक, और खुशकिस्मती से तमाम इंडिकेशन जितनी थी वो ये बताती थी कि पाकिस्तान में उस एज ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने आगे जाके इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाना है। ठीक, होता क्या था, हमने उनको रास्ता नहीं दिया था। हम रोते तो हैं कि जी वो बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों का रास्ता तलाश कर रहे हैं, अपने मुल्क से मायूस हो चुके हैं, लेकिन हमने उनको रास्ता तो नहीं दिया था ना जी। हमने फर्ज किया IT की तालीम का बंदोबस्त किया तो पॉइंटेड नहीं किया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी मैं तरबियत उनको हासिल करनी चाहिए। यूनिवर्सिटियों के निसाब को नहीं देखा, अब उसके निसाब को देखा जा रहा है। फिर हमने देखने के बाद ये नहीं देखा कि जब वो पढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी, क्या वो सारे बाहर चले जाएंगे। हमने उनको प्लेटफार्म फराहम करने थे जिस प्लेटफार्म के जरिए से वो इंटरप्रेन्योर के तौर पर काम कर सकें और गैर मुल्कों से अपने मुल्क के लिए पैसे कमा सकें, डॉलर कमा। वो हमने किया नहीं। अब इस हुकूमत ने सबसे बड़ा काम किया, 2 ही काम किए। एक तो है कि उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त ऐसा किया है कि उनको वो ट्रेनिंग दी जाए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है जी। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए कि अगर वो एज प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को काम करना चाहते हैं तो उन्हें एवेन्यूज मिले जी। दूसरे मुल्कों में, हमारे इंडिया वगैरह में क्या किया, यही किया ना जी। तो अब उनको हम ये प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, हम उनको तरबियत भी दे रहे हैं और हमने यानी कि आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा लो और पैसा आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगी वो भी, लेकिन आसान तरीका है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत की जरूरत है, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा करने की जरूरत है। हमने उन चीज़ों पर फोकस किया है, यानी IT पे फोकस किया है, माइनिंग पे फोकस किया है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, सारी उन चीज़ों पर फोकस किया है जिसपे इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं है, मेहनत और हमारे अंदर का रॉ मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये रॉ मटेरियल हमारा है ना, हमारा लड़का ट्रेंड हो जाए, वो अगर स्किल्स आ जाए सर, उसको स्किल आ जाए और उसको मौके मिल जाएं जी, उसको वाईफाई की वो सहूलतें फराहम कर दें, जहां प्लेटफार्म फराहम कर दें जहां बैठकर वो काम कर सके, तो मुल्क का मुकद्दर बदल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो काम हमने किया है और ये काम आसान है। ठीक, अगर हम सबको BA और MA कराते कराते पास करके दौर के हिसाब से चलना पड़ता है ना। नौकरियां कहाँ है जी। अब तो BA को यानी कि अब जो मेयार हो गया हमारे मुल्क का अपना भी, तो BA की नौकरी जो है वो ज्यादा लगा आपको कलर की नहीं तो थोड़ी सी बड़ी नौकरी दे देगी, तो कितने लोग पैदा करेंगे, स्किल वर्कर पैदा करें। स्किल, और इसको स्किल वर्कर पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है IT में करें। और अब हमने डिग्रियां, जिसे नंबर 2 डिग्री तो नहीं कह सकते, इंजीनियरिंग की वो डिग्री जो आपको टेक्नीशियन बनाए, डॉक्टरी की वो डिग्री जो आपको उन पेशों में वो डिग्री, कोई हुनर सीखें, कोई ना कोई वो हुनर की डिग्री हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटियों में जी, जो कॉलेजों में पढ़ाई जाएंगी जी। तो मेरे ख्याल में एक बेहतर एक रवैया इख्तियार कर रहे हैं अपने नौजवानों को आगे ले जाने का। तो दुआ यही है कि अल्लाह करे ये कामयाब हो। बिल्कुल ठीक है, दुआ भी दे रहे हैं सज्जाद मीर साहब, सलमान गनी साहब। IT के शोबे से
جو ہے وہ ترقی کا سفر منسلک ہے. پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے اور یقیناً آئی ٹی کا شعبہ بڑا اہم ہے. دیکھیں عمر، دنیا کی سیاسی تاریخ میں جن ملکوں اور معاشروں نے ترقی کی ہے نا، انہوں نے ترجیح اپنی نوجوان نسل کو بنایا. نوجوان نسل کی تعلیم، تربیت اور ان کے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے اقدامات کیے اور بام عروج پہ پہنچے. اور پاکستان کا بڑا سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے منشور کے اندر نوجوانوں کے ایشوز کو تو ڈسکس کیا، لیکن نوجوانوں کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے وہ اقدامات نہیں کیے. آج جب پاکستان کے پرائم منسٹر یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ وہ پرائم منسٹر ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ پنجاب کے اندر بھی تعلیم کی ترویج کے حوالے سے دانش اسکول ہو گئے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ کبھی عمرہ کی شرفا کی زیادہ بات نہیں کرتا، ہمیشہ غریب آدمی کے بچے کا ذکر کرتا ہے. اور غریب آدمی کے بچے کی تعلیم، تربیت، اس کے لیے روزگار کے حوالے سے یہ شروع دن سے سرگرم عمل رہے ہیں. اور آج بھی جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات نا تھوڑی سی کھولنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کا پرائم منسٹر بھی آئی ٹی میں ترویج کے حوالے سے نوجوانوں کے کردار کی بات کر رہا ہے. آج کے پنجاب کی چیف منسٹرز مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا کر نوجوانوں کی اہمیت اور حیثیت کی بات کر رہی ہے، نوجوانوں کو تربیت دینے کی بات کر رہی ہے، نوجوانوں کو تعلیم دینے کی بات کر رہی ہے. تو بات یہ کہ یہ ہمارے 60% ہے. اور ماضی کے اندر پاکستان کی بعض پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سیاسی آگ کا ایندھن تو ان کو بنانے کی کوشش کی اور اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس نوجوان کو، جس نوجوان نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر ڈالنا تھا، ان کو ایک ایسا راستہ دکھایا جو انہیں جیلوں میں پہنچا دیا. اور جیلوں میں پہنچانے کے بعد کسی نے ان کا پوچھا تک نہیں کہ یہ جن کے بچے ہیں ان پر کیا بیت رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو نوجوان نسل کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات جو آپ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ آپ کی اصلاحات، آپ کے اقدامات معاشی حوالے سے ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کی نوجوان نسل کی ڈائریکشن درست کر دیں گے تو آپ اپنے مستقبل کو محفوظ بنا لیں گے. اور یہی وجہ ہے یہ حضرت اقبال کو لوگ نوجوانوں کا شاعر کیوں کہتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ جس قوم کے نوجوان متحرک ہوں گے، فعال ہوں گے، ذہین ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، انہیں ترقی کی منزل پر پہنچنے سے آپ نہیں روک سکتے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں. اور وہ ایک وقت میں وہی اقبال یہ بھی کہتے نظر آئے کہ تیرے صوفے فرنگی، تیرے کالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون یا ان کے لیڈر یا پاکستان کے پرائم منسٹر نوجوانوں کی تعلیم، تربیت اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرتے نظر آتے ہیں تو یہ کچھ سیاسی موٹو نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ درست ہر وقت بر وقت مختلف امتحانات کے اندر ٹاپرز غریب کا بچہ ہے، صرف غریب کے بچے کا کاندھے پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے بطور چیف منسٹر پنجاب کے اندر یہ کام کر کے دکھایا. دانش اسکولوں کے بچے آپ جانتے ہیں، آپ کے گھر کے قریب ایک دسترخوان پہ محسن لڑکے کا نام تھا جو روٹیاں لگاتا تھا، اس نے ٹاپ کر کے دکھا دیا. تو لہٰذا ایک موقع پاکستان کی نوجوان نسل کو ملنا چاہیے اور یہ نوجوان نسل کو موقع فراہم کیا جا رہا ہے. سر سلمان غنی صاحب، شہباز شریف صاحب نے شروع کیا نا گارڈ آف آنر دینا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں جس قوم نے اپنی نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ بنایا، ان کی ضرورت اہمیت کا ادراک کیا، وہ قومیں بام عروج پہ پہنچ گئی ہیں. اور پاکستان کا نوجوان بڑا ذہین ہے. آپ پاکستان کے نوجوانوں پر اعتماد کریں، انہیں تعلیم کے موقع دیں، ان کو لیپ ٹاپ دیں، ان کو روزگار دیں، تو وہ جو حضرت اقبال کا خواب تھا وہ خواب بھی حقیقت بنے گا. اور قائد اعظم نے پاکستان جیسی تجربہ گاہ جس کام کے لیے بنائی تھی وہ بھی پوری ہوگی. لہٰذا آپ کو نوجوانوں پہ اعتماد کرنا. محمد حسنین صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں سلمان صاحب، کیونکہ یہ پڑھا بھی رہے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوتھ کو، نوجوانوں کو؟ یہ بھی بتائیں کہ نوجوانوں کے اندر کیا جذبہ اور ولولہ آپ دیکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. بالکل. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اگر ہم یوتھ کی بات کریں، 60% یوتھ ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اڑان پروگرام کے مطابق میں پاکستان پروگرام بالکل 5 ایس کا جناب احسن اقبال صاحب نے ذکر کیا، میں ان کی طرف جو ہے توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں تاکہ یوتھ یہ سمجھے کہ جو گورنمنٹ ہے
وہ اس یوتھ کے اس خداداد صلاحیت کو نکھارنے کے لیے کام کر رہی ہے. اب یہ اس شخص کے اوپر ہے, ہر شخص کے اوپر ہے کہ بقول اقبال وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا. تو وہ فردا کیسے نکل کے آئے گا؟ ای سے ایکسپورٹ کی جو مد میں اضافہ کرنا ہے, ای سے امپاورمنٹ, جیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امپاور کر کے, ای سے الیکٹرانک ڈیجیٹل دور کے اندر آج کل کی کریٹیوٹی جہاں پہ عام ہے, آئی ٹی سیکٹر جو دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کو اس آئی ٹی سیکٹر نے ریولوشنائز کیا اس کے ذریعے, اور خاص طور پہ انوائرمنٹ فرینڈلی ایک ایسا سٹرکچر بنا کے, اور آخر میں انرجی سیکٹر پہ کام کر کے, جب تک ہم اس یوتھ کو باشعور نہیں بنائیں گے. میں خاص طور پہ یہاں پہ آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی, پھر میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ گلگت بلتستان کے جو طلبہ ہیں وہ پورے پاکستان میں, نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہوں گا, وہ ماشاءاللہ سے شعور اور آگاہی کا مہم لے کے چلے. یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ بلوچستان بالکل کہیں پہ بھی ہوں پاکستان, ہمیں تو فخر ہوتا ہے نا سر ان پر. وہ جو یوتھ ہے پاکستانی ہے, بالکل وہ یوتھ جو ہے اس شعور اور آگاہی کے مہم پہ ایسے نکل پڑا ہے کہ ڈان کے سروے کے مطابق گلگت بلتستان جو ہے, اسلام آباد کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کی زیادہ ہے. تو یہ جو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے یہ پروڈکٹیو ہوگا تو پھر پوری یوتھ ایز اے نیشن جو ہے نا پھر ڈیولپ کرنے سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے حسین صاحب, ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جس طرح نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں, آپ پڑھا بھی رہے ہیں, تو ہم یہ بات کریں جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے لیپ ٹاپ اسکیم تھی, ہونہار اسکالرشپ, اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے مختلف علاقہ جو ہے جا رہی ہیں, فیصل آباد گئی تھی, تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ایک ایسی قیادت ہے شہباز شریف صاحب کی صورت میں جنہوں نے طلبہ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے, دوسری جانب ایک ایسی قیادت بھی تھی, یاد رکھنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے, کہ انہوں نے بنی گالا میں اور زمان پاک میں پاکستان تحریک انصاف نے اسی یوتھ کو جس کے ہاتھوں میں شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے تھے انہیں پیٹرول بم بنانا سکھائے. سر میں کہوں گا کہ ہمیں آپٹیمسٹیکلی چیز اگر دیکھیں تو ہم اس بات کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یوتھ کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. کیا ہمیں لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے, کیا ہمیں اپنے اس مائنڈ کو بنانے کی چیزوں کے, یعنی کہ جو کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کو سکلز کی بات کی تھی کہ وہ سکلز ڈیولپ کرنے کے اوپر, ظاہر ہے اگر آپ کمپیوٹر جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ طالب علم ظاہر ہے اس لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنی ارننگ کا, نہ صرف لرننگ کا بلکہ اپنی ارننگ کا بھی ذریعہ اسے بنا رہا ہے. تو جب وہ کمانا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس قوم کو بیسکلی یہ بیکم ایک سروس بن جاتا ہے کمیونٹی کو دینے کے لیے. تو لیپ ٹاپ کے ذریعے ارننگ ہوگی, اس ارننگ کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے نا یوتھ کو کہ کس نے لیپ ٹاپ دیے اور کس نے پیٹرول بم بنانا سکھائے ہیں. اس میں چھوٹا سا یہ اضافہ بھی کر لیں کہ آئی ٹی میں آپ کی نوجوان نسل حکومت کو مطلوبہ نتائج دے گی اور ذرائع مبادلہ بھی اربوں کی تعداد میں آئے گا, تھوڑی سی سپیڈ جو ہے بڑھانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. سجاد میر صاحب, اہل غزہ سرخرو, اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک عرصے سے آپ بھی آواز بلند کرتے رہے اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب بھی جس مرضی دنیا میں عالمی فورم پر گئے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ غزہ کی بات کی ہے. دیکھیں, ایک مسئلہ غزہ کا ہے, دوسرا غزہ میں حماس کے لڑنے کا ہے. حماس نے وہاں کی جتنی بھی مزاحمتی طاقتیں تھیں ان تمام کو غزہ کی پٹی میں خاص طور پر, باقی جو ویسٹ بینک اس میں تو اتنا نہیں کیا, غزہ کی پٹی میں خاص طور پر شکست دے کے ثابت کیا تھا کہ صحیح نمائندہ فلسطینیوں کی وہ ہے. اب وہ ایک طاقت تو رکھتی تھی لیکن یہ اس طاقت کے ہوتے ہوئے دوسرے کام شروع ہو گئے تھے کہ سڑکیں بنائی جائیں جو تل ابیب سے لے کر ریاض اور یو اے ای سے ہوتی ہوئی یہاں سے گزریں, یا یہاں امریکہ کی اسکیمیں تھیں نا جی, انہوں نے ان ملکوں کو کوشش کی کہ ان کو اس طرح کے آئیڈیاز سیل کریں. تو اس طرح کے آئیڈیا سیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام عالم عرب جو ہے وہ ایک طرح اسرائیل کی سپریمیسی کو تسلیم کر لے, یا یہ بات مان لے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے سپیریئر نہ صحیح, سپریمیسی نہ بھی مانے, تب بھی آپ اس بات کو تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب تجارت کا رستہ یہیں سے ہو کے گزرے گا, وہ آپ کو کرنا پڑے گا.
حماس نے یہ اقدام کر کے بہت بڑا خطرہ مول لیا، کوئی شک نہیں ہے، اور تمام عالم اسلام جو ہے حیران بھی رہ گیا ہے. حیران رہنا چاہیے. یہاں کے اکثر حکمران جو ہیں وہ تو اپنے مزاج کے ہیں نا، بادشاہ ہیں حکمران، وہ اس طرح کی حکمرانی ہے. لیکن اس کے کیا ہوا، وہ سارے منصوبے جو امریکہ نے یا مغرب نے بنا رکھے تھے وہ تل پٹ ہو گئے، خاک پہ مل گئے. اور ایک بار پھر یہ غلغلہ ہو گیا کہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلائے جائے. ان کے حقوق جو ان کو نہیں ملے تھے ان کے دلانے کے لیے دوبارہ آواز اٹھی. یہ ایک ایسی بات تھی جو حماس کے لوگ بڑے کھل کے کہتے تھے. کہتے تھے ہم اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے اپنے بھی اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے آغاز تم نے کیا تھا، کیا ضرورت تھی تمہاری جنگ شروع کرنے کی؟ اور آرام سے بیٹھے رہتے، دیکھتے رہتے، انتظار کرتے رہتے. وہ کہتے ہیں ہم اگر آغاز نہ کرتے تو یہ پورا دنیا جو تھی یہ فلسطین کو تقریباً تسلیم کر چکی تھی. تو ہمارے آغاز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف عالم اسلام، عالم عرب، بلکہ پوری دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور خاص طور پر اس علاقے میں جہاں غزہ کی پٹی ہم کہتے ہیں، اس نے تو ظلم کے وہ منظر دکھائے ہیں جو آج تک نوع انسانی نے دیکھے نہیں تھے. یعنی 45,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید کر دیے گئے ہیں. اور جس طرح آپ نے مسمار کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا ملبہ اٹھانے کے لیے ہسپتالوں میں اسرائیل نے بمباری تک کی. ہاں جی، بڑی بڑی مشینری بھی استعمال کریں گے تو آسانی کے ساتھ کئی سال لگ جائیں گے آپ کو ملبہ اٹھانا. تو اس سطح نے اس مسئلے کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے. ہم کشمیر کے مسئلے کو ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو بھی زندہ برہان وانی نے کیا تھا ایک بار. اور شاید اس کو بھی کسی بڑے ایک عمل کی ضرورت ہے جو اس کو اور ذرا طاقت بخشے. وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو مسئلے زندہ اسی وقت ہوتے ہیں جب قومیں خطرہ مول لیتی ہیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی ہیں، اور پھر جب مسئلہ طاقت پکڑتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس کو روک نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے ہر فورم پر عالمی سطح پر جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے بات کی، اسرائیلی مظالم کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے بات کی. اب جو ہے اہل غزہ کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ایک تو یہ کریڈٹ مصر، قطر اور امریکہ نے یہ انیشیٹو لیا تھا، لیکن یہ دراصل جیت جو ہے نا یہ انسانیت کی جیت ہے. اور ایک بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقت اسرائیل کی پشت پہ کھڑی تھی، اور دوسری طرف جرت تھی، استقامت تھی، شہادتوں کی تاریخ تھی. تو یہ ثابت ہو گیا کہ جب کوئی قوم غلامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو اسے آپ شکست نہیں دے سکتے. لیکن یہ جو فلسطین کے اندر جو قیامت صغریٰ برپا کی گئی ہے، جس طاقت نے، جس حکومت نے فلسطین کاز کے خلاف اپنا وزن اسرائیل کے ساتھ ڈالا ہے، ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی موجودہ انتظامیہ انتخابی شکست سے اس لیے دوچار ہوئی کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں بلا رنگ، بلا نسل، بلا مذہب لوگ باہر نکلے. انہوں نے انسانیت کا پرچم اٹھایا، فلسطینیوں کی بات کی، اسرائیل کی مذمت کی. جہاں تک آپ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو میں نے آج انہیں ایک تفصیلی میسج لکھا ہے، اس لیے کہ اس شخص نے اس وقت جب عالم اسلام کو سانپ سونگا ہوا تھا، اس نے دنیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم جنرل اسمبلی کے اندر جس جرت سے، جس بے باکی سے اسرائیل کے مکروہ چہرے سے نقاب جو سرکایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، آپ کو اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا. اور صرف جنرل اسمبلی میں نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں جب شنگھائی کانفرنس ہوئی، شنگھائی کانفرنس کا براہ راست تو اس سے تعلق نہیں تھا، وہاں پر بھی انہوں نے بات کی. سعودی عرب میں 3 ہونے والی جو بڑی کانفرنس تھی وہاں پر شہباز شریف صاحب نے بات کی. اس کے بعد مجھے یاد ہے ایشین کنٹریز میں ہونے والی کانفرنس میں بھی جس جرت سے انہوں نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے عالم اسلام کے ایک لیڈر کا رول ادا کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں عالم اسلام کے لیڈر امریکہ کی طرف دیکھ رہے تھے، عالم عرب جو تھا وہ فلسطینیوں کے ساتھ تھا. یہ ہمارا المیہ ہے کہ وہ تو ان کے دل تو فلسطینیوں کے ساتھ دھڑک رہے تھے، لیکن یہ 7 سمندر پار دیکھ رہے تھے. یہ کریڈٹ پاکستان کے پرائم منسٹر کا ہے کہ اس نے ایک جرت سے فلسطین کاز پہ جو رول ادا کیا ہے
ہے وہ آج ہر جگہ پہ سرایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں ان کی کوئی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ان پہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں، اور صرف وہ تقاریر نہیں کرتے. مجھے یہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے فلسطینی اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں داخل کرنے عملی طور پر انہوں نے کام کیا. اس کے بعد پاکستان نے، دیکھیں پاکستان نیوکلیئر پاور ہے اور عالم اسلام ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے جو نہ صرف عالم اسلام کے مسائل کے حوالے سے اپنا ایک بڑا رول ادا کرتی ہو، وہاں پر پاکستان کے مفادات کا بھی. ایک مشکل صورتحال کے اندر انہوں نے اقتدار ضرور سنبھالا تھا، معاشی چیلنجز درپیش تھے، لیکن انہوں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں، آپ کے ڈیمانڈز بھی دیکھتے ہیں، اور آپ کے جو جذبات اور احساسات پہ اثر انداز ہونے کا گر بھی جانتے ہیں. لیکن یہ کریڈٹ اس شخص کو ہے کہ اس نے معاشی حوالے سے بھی پاکستان کو خطرناک زون سے نکالا اور انتہائی جرت اور بے باکی کے ساتھ عالم اسلام کی ترجمانی کی اور دنیا کو جھنجھوڑا کہ آپ کو یہ رول ادا کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے ایک اہم دن ہے. فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب کوئی قوم، آپ نے ان پر لاکھوں ٹنوں من بارود گرایا ہے، لیکن فلسطین کی آزادی کی بات کو دبایا نہیں جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فلسطین کے حوالے سے جنگ بندی ہوئی ہے، تھوڑا سا میں ذکر اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، کل ایک ہرزہ سرائی کی ہے انڈین آرمی چیف نے، اور پاکستان پر آپ دہشت گردی کے الزام لگا رہے ہیں. ابھی 15 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جا کے بھی دہشت گردی کی ہے، آپ نے کینیڈا میں بھی کی ہے، آپ نے امریکہ میں بھی کی ہے. آپ کا طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، چاہتے کیا ہیں. اور یہ جب سے یہ جو انتہا پسند اور شدت پسند لیڈرشپ آتی ہے تو وہ پھر ان کے ہاں نہ کوئی انسانیت ہوتی ہے نہ انسانی حقوق ہوتے ہیں. جب سے وہاں پر مودی صاحب برسر اقتدار آئے ہیں وہ یہی کچھ کرتے رہے تھے. پاکستان کو اگر نہیں چھیڑا انہوں نے تو اس لیے نہیں چھیڑا، انہوں نے ایک دفعہ چھیڑنے کی کوشش کی تھی تو پاکستان نے انہیں بتایا تھا کہ آپ جس چیز پر راز کرتے ہیں اس میں ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں. تو پھر بالا کوٹ کے مقام پہ آپ کی جانے والی شرارت کا جواب پاکستان کی ایئر فورس نے دیا تھا. دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے. لیکن ہمیں کرنا کیا ہے، ان سارے سیناریوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں نیوکلیئر پاور کے ساتھ ایک اکنامک پاور بننا ہے. اور اکنامک پاور آپ تب بن سکتے ہیں جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام کا انحصار پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ. بالکل ٹھیک ہے. محمد حسنین صاحب، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے ہر انٹرنیشنل فورم پر جو ہے وہ فلسطین کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا اور لڑا، اور بالکل آواز بنے پاکستانی قوم کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کی. اور بالکل یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ عالم اسلام کے ایک لیڈر بن کر جو ہے وہ سامنے آئے. پچھلے دنوں عاصم افتخار صاحب جو پاکستان کے نمائندہ ہیں اس میں اقوام متحدہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ سوئفٹ ایکشن لیں. تو وہ سوئفٹ ایکشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوشش کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا. اور آج پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ظالم اور جابر حکمران ہیں وہ گھٹنا ٹیک دینے پہ مجبور ہو چکے ہیں. یہ اگر ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، تو دوسری طرف جو ڈیموکریٹک سسٹم کی جو بات کرتے ہیں، جس میں کہتے ہیں کہ لوگ جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اور جنگ لوگوں کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اتنی خون ریزیوں کے بعد، ہزاروں لاکھوں جانوں کے ضیاء کے بعد، اتنا نقصان کرنے کے بعد آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے وہ اس امن کی تحریر ہے جس امن کے لیے تمام مسلمان متحد ہیں. اور خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان کے آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کی اتحاد کے لیے، مسلمانوں کے اور سب کو یونائٹ کرنے کے لیے یہ امن ہم سب کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کرنے، مریم نواز صاحبہ کافی ایکٹیو بھی ہیں، متحرک بھی ہیں، مختلف مقامات پہ شہروں میں جا بھی رہی ہیں. سیالکوٹ تھی، پھر فیصل آباد، آج ہون اسکالرشپ، یعنی ان کا بھی فوکس تعلیم بھی ہے اور ساتھ یوتھ بھی ہے. دیکھیں، ایک تو انہوں نے ایک چند ماہ ایسے گزارے کہ لگتا تھا کہ مریم نواز جیسے کچھ کام نہیں کر رہی، آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں. اب اس کا احساس ہوا ہے کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پلاننگ کر رہی تھی، منصوبہ بندی کر رہی تھی. اور صرف یہی نہیں کہ نعرے لگا دینا یا حکمران کا یہ کام کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی اپنا مجمع جما لینا، اس کو خوش ہو جانا، یہ طریقہ کار نہیں تھا. اب ان کے منصوبے جو ہیں انفولڈ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. ان منصوبوں میں سب سے بڑا منصوبہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو وہ موقع فراہم کیے جائیں جس سے وہ ترقی کی راہیں طے کر سکیں. اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ پیسہ کیسے لے سکتے ہیں، اگر انہیں اسکل کی ضرورت ہے
تو اسکل کیسے لے سکتے ہیں, اگر انہیں تعلیم کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم کیسے لے سکتے ہیں. دیکھیے اب ان کی تقریروں میں ایک نیا رنگ آیا آپ کو نظر آتا ہے. وہ رنگ نظر آتا ہے تو وہ پہلے خطاب کرتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ میرے بھائیوں, میری بہنوں, یا کچھ اس طرح کا لفظ استعمال کرتی تھی. اب وہ کہتی ہے میرے بچوں. یعنی کہ یہ ایک جو ممتا نظر آتی ہے نا, ایک نئی نسل کے کو پیٹرنائز کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے, یہ ان میں یعنی کہ ایک ان کی گفتگو میں ایک نئی روح بھی پھونکتا ہے اور ان کے کام کی ایک ڈائریکشن بھی متعین کرتا ہے. وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ انہوں نے نئی نسل کو اور نوجوان نسل کو ایک آگے لے کے جانا ہے. سیاست کے میدان میں بھی وہ ذرا پہلے بہت ہی نرم لہجہ اختیار کیے ہوئے تھے. اس طرح ایک خاتون کا ہونا چاہیے, کسی سیاسی معاملے میں دخل دیے بغیر وہ بات کرتی جا رہی تھی, لیکن اب وہ اس کسی معاملے میں لحاظ نہیں کرتی, بالکل ٹھوک بجا کے وہ بات بھی کرتی ہیں. اور اسی لحاظ سے وہ نوجوانوں اپنے جتنے بھی پروگرام پیش کرتی ہیں, خوبصورت بنانا, سڑکیں بنانا. کون کہتا ہے کہ سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی؟ سڑکیں بنانے سے ہاں, اور ساتھ یہ کہ تعلیم کے نئے نظام کھولنا, لوگوں کو پیسے دینا, نوجوانوں کے لیے پرووائڈ کرنا یہ مواقع کہ وہ اپنا اگر کام شروع کرنا چاہیں تو پیسے بھی لیں, اسکیمیں بھی لیں, اسکیمیں بھی بنا کے دیں گے. بالکل یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کہ دھی رانی پنجاب پروگرام ہو یا ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہو, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کافی متحرک ہیں. دیکھیں عمر, اس کا نا تھوڑا سا گہرائی سے جائزہ لیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اور پنجاب کے چیف منسٹر بھی یونیورسٹیز کا رخ کر رہے ہیں. نئی نسل کی ضرورت اس لیے کہ ایک منظم انداز کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں میں ایک غصہ, ایک رد عمل پیدا کیا گیا تھا اور انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو اگر تعلیم یافتہ بنا کر آپ ان سے توقعات قائم کریں گے تو انشاءاللہ سرخرو ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سجاد میر صاحب, بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب, بہت بہت شکریہ محمد حسنین صاحب. سلمان غنی صاحب آپ سے اور بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت ہو رہا ہے ختم. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. درست, ہر وقت بر وقت.